इमरान खान साहब की वाइफ को कोई हेल्थ फैसिलिटीज दी जाएं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को कोई डॉक्टर को हेल्थ फैसिलिटीज दी जाएं, एजाज चौधरी साहब को अस्पताल शिफ्ट करें, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो करें। हम पाकिस्तानी हैं। आपने तो दहशत गर्दों से भी बातें की हैं माजी में। आपने तो जो फरारी कैंपों से निकले हैं, जो बलोचिस्तान में जिन्होंने रियासत के खिलाफ बंदूक उठाई, उनसे भी आपने मुज़ाकरात किए हैं। तो मुहब्ब वतन पाकिस्तानी और पाकिस्तान का सबसे बहादुर और मुहब्ब वतन सपूत इमरान खान, उनसे बात करने में क्या अमर माने हैं। तो इंशाल्लाह हम अपना हौसला नहीं हारेंगे, मुज़ाकरात के फोरम को भी खाली नहीं छोड़ेंगे, अदालतों में भी हम मौजूद हैं और इंशाल्लाह पुरअमन एहतजाज का हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। आज एक बार फिर इमरान खान साहब से, उनके साथियों का, एसोसिएट्स का, दोस्तों का, कारकुनान की मुलाकात का दिन था। आज 6 साथियों के नाम थे। मेरे अलावा अबरार साहब हैं, चौधरी मोहम्मद नदीम साहब, रिजवान साहब, राजा साकिब साहब और नादिया बीवी, सारे इधर आए हुए हैं। हमारे पास चीफ जस्टिस इस्लामाबाद बशमूल 2 और जजेस, 3 जज साहिबान का बेंच का फैसला है जो 2025 का है कि जुमेरात के दिन इमरान खान साहब के साथी दोस्त उनसे मुलाकात करेंगे और 6 दोस्तों को मुलाकात की इजाज़त होगी। आज एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, उनका हुक्म नहीं माना गया। मैंने बसत एहतराम ये सवाल, यहाँ पुलिस एहलकार हमारे भाई मौजूद थे, उनके गोश गुजार भी किया कि आप आइन को मानते हैं, आपने वर्दी हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की पहनी है, आप पाबंद हैं कि आपको अगर कोई आईनी हुक्म दिया जाता है तो आप उसको बजा लाना है। उनसे मैंने पूछा, क्या आप पाकिस्तान की अदालतों को मानते हैं? उन्होंने कहा हाँ मानते हैं। उनसे पूछा कि क्या आप आईन पाकिस्तान, कानून पाकिस्तान को मानते हैं? पहले तो खामोश रहे, फिर ज़रा सोच के थोड़ा सा सर हिलाया कि हाँ मानते हैं। तो उनसे मैंने ये पूछा कि कभी आपने पिछले 1.5 साल में अपने सुपीरियर्स को ये कहा है कि सर आप हमें लॉफुल ऑर्डर करें, हम उसको करेंगे? लेकिन इनके पास तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि इन हजरात की मुलाकात इमरान खान साहब से कराइए। तो क्या आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर मानने के पाबंद हैं या किसी खास शख्सियत की ख्वाहिशात के पाबंद हैं? जवाब नदारद, उनके पास कोई जवाब नहीं। हम फिर भी आते रहेंगे, तब तक आते रहेंगे जब तक हमारा लीडर इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आता और वापस बनी गाला नहीं पहुंच जाते इंशाल्लाह। आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 5 अगस्त आ रही है और 5 अगस्त 2023 को हमारे लीडर आलम इस्लाम के काबिल फ़ख्र सपूत साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब को नाजायज़ जेल में डाला गया। 3 साल पूरे हो जाएंगे। मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब जब तक जेल में हैं, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। अगर यहाँ सियासी सूरत हाल बेहतर नहीं है तो अमन कैसे आएगा? अमन नहीं आएगा तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? यहाँ पैसा कैसे आएगा? यहाँ कोई पैसा लगाएगा कैसे? यहाँ फैक्ट्रियाँ कैसे चलेंगी? यहाँ रोजगार कैसे चलेगा? यहाँ पाकिस्तान से बाहर से पैसा आना तो दरकिनार, लोग यहाँ से अपना पैसा निकाल रहे हैं, यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब पे सियासी केसेस हैं, उनका हल सियासी है। हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है लेकिन बात आगे नहीं जाती। मैं बरमला ये कहता हूं कि हुकूमत को जनाब इमरान खान साहब को और उनकी सीनियर क़यादत को एंगेज करना चाहिए। इन सियासी केसेस को ख़त्म करके इमरान खान साहब की रिहाई होनी चाहिए और रिहाई से भी पहले इमरान खान साहब तक उनकी वाइफ साबिका खातून अव्वल बुशरा बीवी बीमार हैं, खातून है कि आंख का भी सुना है मसला है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सेनेटर एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, साबिका वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, हसन नियाजी साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, सनम जावेद साहिबा, फलक जावेद साहिबा और बहुत से पता नहीं कितने हमारे बेशुमार, आलिया हमजा साहिबा, हमारे कारकुनान आज भी जेल में हैं। तमाम सियासी कारकुनान की रिहाई होनी चाहिए, लेकिन कुछ तो खुदा का खौफ करें। डॉक्टर यास्मीन साहिबा को कम से कम अस्पताल तो शिफ्ट करें।
سینٹر اعجاز چودھری صاحب کو کڈنیز کے گردوں کے مسئلے، ان کو وہاں اسپتال تو شفٹ کریں، شفٹ کرنا تو درکنار، آپ ان کو پراپر ٹریٹمنٹ تک نہیں دے رہے۔ سنا ہے کہ صنم جاوید صاحبہ کا ان کے ہیلتھ کے ایشوز چل رہے ہیں لیکن ان کو اسپتال شفٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو سیاست تو چلتی رہے گی، یہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن کم از کم انسانیت پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ 5 اگست آ رہی ہے، 5 اگست کے حوالے سے پارٹی قیادت نے کل فیصلہ کیا، میں تو اس مشاورت میں نہیں تھا لیکن اس سے پہلے کور کمیٹی اور پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی، 5 اگست کے حوالے سے اور خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے مشاورت ہوئی۔ میں نے پارٹی کو یہ تجویز دی ہے اور میں جب اپنی کوئی بات کرتا ہوں میں اس پہ کھڑا ہوتا ہوں۔ میں نے پارٹی کو یہ تجویز دی ہے کہ احتجاج اگر ہم نے کرنا ہے، جو کہ کرنا ہے، تو اس کو پھر کسی جلسے تک محدود نہیں کر سکتے یا صرف اڈیالہ کے بعد ٹوکن احتجاج نہیں، پھر احتجاج ایسا ہو کہ پورے ملک میں ہو اور پرامن ہو اور پر اثر ہو۔ میں نے پارٹی کو تجویز دی تھی کہ پورے ملک میں 4 صوبوں میں، آزاد جموں کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں، یہ 6 یونٹس ہو گئے فیڈریٹنگ، اس سب جگہ تمام پریس کلبز میں ایک ہی دن پرامن طور پہ لوکل قیادت جائے، وہاں پاکستان کا جھنڈا، تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے وہاں پہ پریس کانفرنس کرے، عمران خان صاحب کی آزادی، شاہ محمود صاحب کی آزادی، بشرا بی بی، باقی جو خواتین ہیں جو اور قیادت ہے ان کی، سیاسی لوگوں کی آزادی اور ان کو ہیلتھ فیسلٹیز، عمران خان صاحب تک رسائی اور ان کی رہائی، اس پہ بات ہو۔ آپ نے 5 گھنٹے بیٹھنا ہے، آپ نے 1 گھنٹہ بیٹھنا ہے، آپ نے احتجاج کرنا ہے۔ دنیا جہان میں لوگ پریس کلب کے سامنے جاتے ہیں، جب پورے ملک میں ہم نکلیں گے اس کا ایک اثر ہوگا۔ لیکن کیونکہ پارٹی قیادت نے اب جلسے کی بات کی ہے، میں پارٹی کو ماننے والا، قیادت کے فیصلے ماننے والا شخص ہوں، ٹھیک ہے جلسہ ہو جائے گا، اللہ کرے کامیاب ہو۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام دوبارہ پارٹی کے سامنے میں رکھوں گا کہ 5 اگست کے بعد بھی ہم نے اپنی اس تحریک کو آگے لے کے چلنا ہے، خان صاحب کی رہائی پہ یہ ختم ہوگی اور اس کے بعد ایک اور فیز شروع ہوگی کہ صرف عمران خان کی رہائی نہیں، سٹیٹس کو توڑنا ہے، اس ملک کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، اس ملک کی عدلیہ کو آزاد کرنا ہے، اس ملک کے آئین و قانون کی حکمرانی لے کے آنی ہے، اس ملک کی وہ عزت بحال کرنی ہے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور وہ عزت بحال تھی۔ میں ان سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے ساتھی ہیں، اس بحث سے نکلیں کہ میں کتنا وفادار ہوں اور تم کم ہو یا وہ زیادہ۔ میں کہتا ہوں ایک شخص بھی جو گھر میں کہیں بیٹھا ہے، جو ملک سے باہر ہے، جو کسی بھی جگہ ہے اور عمران خان کی رہائی کی بات کر رہا ہے، میرے لیے وہ قابل قبول ہے۔ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے پیچھے آپ لگے رہیں، آپ صرف 3 چیزوں پہ فوکس کریں، عمران خان صاحب کی رہائی اور یہ جو فسطائی نظام کا ظلم ہے اس ظلم پہ بات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حکومت ہم پہ مسلط ہے ان کو بھاگنے نہ دیں، ان کو ان مسائل کی آڑ میں چھپنے نہ دیں۔ کوئی جواز نہیں ہے جو اس ملک میں پیٹرول بم گرایا گیا ہے، جو غریب کی آج حالت ہے، جو روزگار کی آج حالت ہے، جو عام مزدور ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، یہ جو کیمرے کے پیچھے ہمارے ساتھی کھڑے ہیں، جو وائٹ کالر لوگ ہیں، جو سرکاری ملازمین ہیں، جو دیہڑی دار ہے، مجھے آپ ایک شخص بتائیں جو آج مطمئن ہو، اس کو یہ پتا ہو کہ کل میں نے پیٹرول کتنے کا ڈالنا ہے۔ ہم نے بھنڈی، توری اور ان چیزوں کی، پیاز ٹماٹر کا تو سنا تھا کہ روز قیمتیں اوپر نیچے جاتی ہیں۔ وارے فارم 47 حکومت تیری کیا کرامات ہیں، اور ان کے لانے والوں کو بھی سلام ہے جو آپ نے یہ کارنامہ کیا ہے کہ اب پیٹرول اور ڈیزل بھنڈی توری کی طرح اوپر نیچے ہوگا۔ اور بڑا مجھے عجیب لگا، بڑے میاں صاحب آپ آزاد کشمیر میں جا کے کہتے ہیں مجھے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم لگاؤ، آپ نے تو پاکستان کا وزیر اعظم بننا تھا، کیا ہو گیا؟ ووٹ کو عزت دو کہیں چلی گئی۔ اور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اور بلاول صاحب دونوں جب آزاد کشمیر جاتے ہیں اور وہاں لوگوں کی دکھوں کا اور ان کے مسائل کا رونا روتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عمران خان صاحب کی تو کل ملا کے 1.5 سال کشمیر میں حکومت تھی، اس سے پہلے اور اس کے بعد تو آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ بلاول صاحب آپ جو اتنا معصوم بن رہے ہیں، یہ جو آج کشمیر میں خون ہوا ہے اور لوگ شہید ہوئے ہیں اور تکلیف میں ہیں اور لوگ نکلے ہوئے ہیں، وہاں تو آپ کی حکومت ہے، آپ کیوں معصوم بن رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس سے پہلے نون لیگ کی حکومت تھی، اور پچھلے 78 سال میں یہاں عمران خان صاحب کے 3.5 سال نکال کے باقی تو آپ لوگ بیٹھے رہے۔ آج اگر مہنگائی کی حالت ہے، آج اگر کشمیر میں افراتفری ہے،
آج اگر بلوچستان میں مارا ماری ہے، آج اگر خیبر پختونخوا میں ڈرون حملے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، آپریشن ہو رہے ہیں، کس کی حکومت ہو رہی ہے؟ میاں صاحب آپ کی حکومت نہیں ہے، آپ کے بھائی کی حکومت نہیں ہے، زرداری صاحب صدر نہیں ہے، تو کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ کشمیر کے عوام کو، پاکستان کے عوام کو؟ پاکستان کے عوام نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ اس لیے میں نے پارٹی کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ کشمیر کے الیکشن کا بوائیکاٹ نہ کریں۔ لوگ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ان کے پیچھے ہینڈلر سے تنگ ہیں۔ اگر ہم آزاد کشمیر کے الیکشن میں ہوئے تو عوام کے حقیقی ترجمان تحریک انصاف ہوگی۔ اب سنا ہے کہ ہو سکتا ہے الیکشن اگر آگے چلا جائے، میں اپنی پارٹی قیادت سے میں توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تحریک انصاف کشمیر میں ان لوگوں کی آواز بنے جو زمین پہ بیٹھے ہیں، جن نے اپنوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، جو کچھ نہیں کہہ رہے، صرف اپنا بنیادی حق مانگ رہے ہیں۔ ان کی آواز ہم نے کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں انشاءاللہ بلند کرنی ہے۔ باقی واپس اڈیالہ جیل کی طرف آتے ہیں۔ 100 باتوں کی ایک بات، احتجاج ہم نے کرنا ہے، پرامن کرنا ہے، کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن مذاکرات کا کوئی موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حکومت کی طرف سے جو مذاکرات کی آفر آئی تھی، میں توقع رکھتا ہوں کہ محترم اچکزئی صاحب اور محترم ناصر عباس صاحب، کیونکہ ان کو اختیار خان صاحب نے مذاکرات کا دیا تھا، کوئی موقع حکومت کو نہ دیں کہ حکومت کہے کہ ہم نے مذاکرات کی آفر کی اور ان لوگوں نے جواب نہیں دیا۔ تو آپ مذاکرات کی آفر پہ جواب ضرور دیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ اگر میاں صاحب کے دل میں کوئی کھوٹ ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اچکزئی صاحب کو اس آفر کو 1 مہینہ پہلے ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا، اور میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ میاں صاحب کے پاس وزیر اعظم ہاؤس نہیں جانا چاہتے، بالکل نہ جائیں، آپ کا استحقاق ہے۔ آپ اسپیکر آفس نہیں بیٹھنا چاہتے، نہ بیٹھیں، اور ہم میاں صاحب سے، وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی توقع نہیں کرتے کہ وہ آپ کے اپوزیشن چیمبر میں آئیں۔ میں نے تجویز دی کہ پارلیمنٹ سب کا ہے، کانسٹیٹیوشن روم میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، میاں صاحب بھی کانسٹیٹیوشن روم میں آئیں، اچکزئی صاحب، ناصر عباس صاحب بھی آئیں، اور میں سجیسٹ کروں گا کہ جب کبھی مذاکرات ہوں تو تحریک انصاف کی سینئر قیادت اس میں بیٹھے تاکہ فیصلہ سازی ہو اور سب سے پہلے عمران خان صاحب تک رسائی ہو۔ مجھے پتہ ہے کہ اگر مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو پہلے دن عمران خان کی رہائی نہیں ہوگی، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ پہلے دن عمران خان صاحب کی وائف کو کوئی ہیلتھ فیسلٹیز دی جائیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو کوئی ڈاکٹر کو ہیلتھ فیسلٹیز دی جائیں، اعجاز چوہدری صاحب کو اسپتال شفٹ کریں، کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز تو کریں۔ ہم پاکستانی ہیں۔ آپ نے تو دہشت گردوں سے بھی باتیں کی ہیں ماضی میں، آپ نے تو جو فراری کیمپوں سے نکلے ہیں، جو بلوچستان میں جنہوں نے ریاست کے خلاف بندوق اٹھائی، ان سے بھی آپ نے مذاکرات کیے ہیں۔ تو محب وطن پاکستانی اور پاکستان کا سب سے بہادر اور محب وطن سپوت عمران خان، ان سے بات کرنے میں کیا مرمانے ہیں؟ تو انشاءاللہ ہم اپنا حوصلہ نہیں ہاریں گے، مذاکرات کے فورم کو بھی خالی نہیں چھوڑیں گے، عدالتوں میں بھی ہم موجود ہیں، اور انشاءاللہ پرامن احتجاج کا حق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔